والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيب النبي محمد عليك دائما يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ان کے اخلاص سے کردار سے آگے نہ گیا، ان کے اخلاص سے کردار سے آگے نہ گیا، کوئی بھی در ہو در یار سے آگے نہ گیا. دنیا میں بہت سارے پیغمبر بن کے آئے، دنیا میں بہت سارے پیغمبر بن کے، پر کوئی احمد مختار سے آگے نہ گیا. حسن یوسف کی زمانے میں ہے شہرت، لیکن حسن یوسف کی زمانے میں ہے شہرت، لیکن حسن یوسف میرے سرکار سے آگے نہ گیا. چمک رہی ہے جو دنیا جمال تیرا ہے، چمک رہی ہے جو دنیا جمال تیرا ہے، ہر ایک خیال سے بہتر خیال تیرا ہے، بہتر خیال تیرا ہے. جسے خرید نہ سکی یزید کی دولت، وہ اور کوئی نہیں وہ لال تیرا ہے. سکی یزید کی دولت، وہ اور کوئی نہیں وہ لال تیرا ہے. حضرات محترم، تمام آپ اہل محبت ہیں اور ہمیں یہ کہنے میں بالکل دریغ نہیں، کسی طرح کی کوئی کشمکش نہیں، کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں. میں اپنے پورے تیقن اور یقین کامل کے ساتھ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے بڑے بزرگ، نوجوان، بچے، چھوٹے بڑے، ہر ایک کے دل سے قریب ہو کر میں اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کروں اور یہ کہہ دوں تو آپ کو اطمینان یقیناً ہوگا کہ آپ سب کسی اور کے غلام نہیں، آپ یقیناً حسین اعظم کے غلام ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں. جو ان کیفیات سے، جذبات سے، احساس سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ حسین کو مارنے کے لیے 22,000 بھی آئے، حسین کو مارنے کے لیے یزیدیت کے ماننے والے بھی آئے، حسین کو مٹانے کے لیے مردہ گھوشت کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے ملا آئے، لیکن سب مر گئے. حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اعلان فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. پیارے
बात इतनी सी है, हम कहें, तुम कहो, कोई और कहे, कोई कमेटी का मेंबर कहे कि फलां शख्स जिंदा है, फलां शख्स जिंदा है, तो ये और बात है। लेकिन जो हई है, जो क़य्यूम है, जिसे ज़िंदगी देनी है, जिसे मौत देनी है, वो जिसे चाहता है जिंदा कर देता है, जिसे चाहता है मार देता है। चलने वालों को मुर्दा कह दे तो कोई उसे जिंदा कर नहीं सकता, कब्र में जाने वालों को वो जिंदा कह दे कोई उसे मुर्दा कह नहीं सकता। ये उसकी शान है, निराली है, अजीब तख्लीक और अजीब कुदरत कामिला का वो मालिक है। वो हमारा वहदहू ला शरीक है, उस पर हमारा ईमान कुर्बान, उस पर हमारी जान कुर्बान, उस पर हमारी तहारत तक़द्दुस, हमारी पेशानी कुर्बान, उस पर हमारी नजरें कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। जितने हमारे इख्तियारात हैं, जितने हमारे तसर्रुफात हैं, जितने हमारे पावर हैं, उन सब को हम अपने रब के हुजूर नज़र करके ये कहते हैं, बारे इलाहा, तूने जब कह दिया कि हुसैन मुर्दा नहीं, हुसैन को मुर्दा मत कहो। देखें आप, जरा अजीब बात है, लोग कहते हैं हुसैन शहीद को जिंदा मत कहो, उसकी गर्दन कट गई, उसकी बीवी इद्दत में बैठ गई, वो जिससे चाहे निकाह कर सकती है। मैं उन मौलवियाने किराम से कहना चाहता हूँ, उन अहबाब से कहना चाहता हूँ, दोस्तों आपने ये कैसा फैसला कर लिया, एक शख्स अपने घर में लेटे लेटे बिस्तर पर मर जाए, वो भी मुर्दा आपकी नजर में, और एक शख्स राह खुदा में मुसीबत, मशक्कत, तकलीफ, दर्द, गम, गमगीन, हर तरह के मुसीबतों आलाम, मसाइब आलाम को बर्दाश्त करता है, सिर्फ इसलिए कि मेरे रब का दीन गालिब हो जाए, मेरे रब का दीन गालिब हो जाए। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे माँ बाप, इसलिए मैं तेरे दीन पे कुर्बान कर रहा हूँ कि परवरदिगारा, जिस सुन्नत को लोगों ने मिटाने की कोशिश की है, मेरे बाप को ये न कहे कि उसने कुछ नहीं किया। वो लड़ता है, मरता है, गर्दन कटवाता है, अपने बच्चों की कुर्बानी देता है। आप खुद फैसला करें, एक बिस्तर पर बीमारी से मरने वाला वो भी मुर्दा, एक राह खुदा में अपनी जान देने वाला वो भी मुर्दा। तो भाई देखें, दो दोस्त हैं आपके गाँव में, चल फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। एक शख्स अपने गांव में रह जाता है, अनपढ़ है, पढ़ता कुछ नहीं है, किताब से कोई वाबस्तगी नहीं है, कोई शगफ नहीं है, कोई दिल लगी नहीं है, किताब से उसकी उकताहट रहती है। उसी का दोस्त कॉलेज जाता है, मदरसा जाता है, स्कूलों की गर्द छानता है, सब कुछ करता है, वो उसके पास डिग्री है, ये बेचारा बगैर डिग्री का है। दोनों बराबर हो गए? नहीं हुए। तो आप कहेंगे वो पढ़ा लिखा, ये अनपढ़। अब जब दोनों को आप अनपढ़ कहने लगेंगे तो वो जो अनपढ़ है वो कहेगा तेरी इस मेहनत का सिला क्या मिला। जब तू भी अनपढ़, मैं भी अनपढ़, दोनों अनपढ़, तो फिर तेरी मेहनत का सिला और फायदा क्या मिला। अजीजाने गिरामी, हुकूमत कहती है मनसब, कुर्सी, सत्ता, इख्तिदार, पावर, कलम में जोर उसी के होगा जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास डिग्री होगी, जिसके पास डिग्री होगी। तो डिग्री ऐसे तो नहीं मिलती, मेहनत मशक्कत करने के बाद डिग्री मिला करती है। जब आप दोनों को यकसा नहीं कह सकते, एक अनपढ़ है, एक पढ़ा लिखा है, तो अब दोनों मरने वालों को मुर्दा नहीं कह सकते, दोनों मरने वालों को मुर्दा नहीं कह सकते। ये बिस्तर पर लेटा लेटा मर गया, ये मुर्दा है। वो राह खुदा में गर्दन कटवा रहा है, उसे मुर्दा ना कहो, वो राह खुदा में कटने वाला है। खुदा ने पैगाम दे दिया है, राह जब मेरी है तो फैसला भी मेरा होगा, राह जब मेरी है तो फैसला भी रब का होगा, किसी मुल्ला का नहीं होगा। उधर से आवाज आई, बल अहयाउन
غور فرمائیں, तेजी से मेरी बात सुनते रहें. अभी ये खराज तहसील, खराज अकीदत मैं पेश कर रहा हूँ क्योंकि ये महफिल सजी है, बसी है, रची है, तैयारी हुई है तो उसी ज़ात हस्ती के लिए जिसे हम और आप नवासे रसूल कहते हैं, ज़हरा का फूल कहते हैं, अली का लाल कहते हैं, और हम गुलामों के आका हैं, सरताज हैं, शाह हैं, दीन को पनाह देने वाले हैं, गुलामों को पनाह देने वाले हैं. जब वो दीन को पनाह दे रहे हैं, और क्यों ना दें, वही तो हैं जहाँ सब दीनदार को जाना है, उसी महल, उसी घर, उसी जन्नत के सरदार हैं. पनाह नहीं देंगे तो और कौन देगा. लोग बहुत आए पनाहगीरी का दावा करते हुए, लेकिन ऐसे गिरे कि आज तक उनका वजूद, उनकी हस्ती का पता न चल सका. वो उन्हें जमीन खा गई, दबोच गई, कीड़े मकोड़ों ने अपना लुकमा बना लिया, लेकिन हुसैन के गुलाम, हुसैन इतने बड़े हयात के मालिक हैं कि उनके गुलाम आज तक जिंदा हैं. जिंदा हैं. अगर हिंदुस्तान में इस्लामी, दीनी और ईमानी हरियाली और शादाबी नजर आ रही है, खेत ईमान का खेत जो हरा भरा दरख्शं है, जो लहर रहा है, तो वो किसी और की खैरात और सदक़े का नाम नहीं, बल्कि उसी हुसैन आज़म के लाल लफ्ते जिगर गरीब नवाज की देन है. किसी की परवाह किए बगैर कि बादशाह वक्त नाराज होंगे या खुश होंगे, वो उनका प्रेशर मुझ पर क्या बनेगा, कौन से बादशाह हमसे रूठ जाएंगे, कौन से सरमायादार इक़्तिदार वाले हमसे नाराज होंगे, उसकी परवाह किए बगैर आपने कलम उठाया और टूटी हुई चटाई पर बैठकर, एक तपती हुई रेत पर, रेतीली जमीन पर, न कोई यार है, न कोई मददगार है, न कोई महफिल है, न कोई एयर कंडीशन है, कुछ नहीं है दोस्तों. लेकिन वो फकीर, वो दरवेश लिखता है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन बना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हत्ता के बिना इला इला अस्त हुसैन. लोगों ने कहा सच है कि कलमा की बुनियाद हुसैन आज़म है, लेकिन ये कैसी बात हो गई जब नबी मौजूद है, अली मौजूद है, सिद्दीक मौजूद है, उमर मौजूद है, उस्मान मौजूद है. इन सब की मौजूदगी में कलमे की बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को होनी चाहिए. कैसे हुसैन आज़म कलमे की बुनियाद हो गए? मैंने कहा करबला से अब दीन का निज़ाम बदल गया. करबला से अब दीन का निज़ाम बदल गया. अब गद्दार अपने ही भेष में, अपने ही लिबास में, दीन के गद्दार दाढ़ी टोपी लगाकर अपने सामने आएंगे, और उसका फैसला कोई और नहीं करेगा बल्कि उसी नवासे रसूल के ज़िम्मे करम में दे दिया गया जो अली का बेटा है. अली को अल्लाह के रसूल ने ये इख्तियार दिया था. मोमिन और मुनाफिक की पहचान जिक्र अली से हो रही है. अली का जिक्र कर दो, मुनाफिक बेनकाब हो जाता है. अली का जिक्र कर दो, मोमिन निखर कर सामने आ जाता है. इसी इख्तियार को, इसी तसर्रुफ को नवासे रसूल को दिया गया, इमाम हुसैन को दिया गया कि ऐ हुसैन आज़म, अब करबला में अजान होगी, नमाज होगी, लोग परहेजगारी का दावा करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, और जिहाद जिहाद कहकर आप पर वार करेंगे. लेकिन अब जो आप पर वार करेगा वो मोमिन नहीं हो सकता. जो आपके लिए सीने पर तीर खाएगा वही मोमिन होगा. अब बड़ा से निजाम चल पड़ा. हमने देखा बगदाद से यही आवाज उठी कि दीन कलमे की बुनियाद हुसैन है. हमने देखा अजमेर से यही आवाज उठी कि कलमे की बुनियाद हुसैन है. हमने देखा कलियर से यही आवाज उठी, कलमे की बुनियाद हुसैन है. हमने देखा पाकपट्टन से यही आवाज उठी, कलमे की बुनियाद हुसैन है. हमने देखा दिल्ली से यही आवाज उठी कि कलमे की बुनियाद हुसैन है. हमने देखा पंडवा से यही आवाज उठी, कलमे की बुनियाद हुसैन है. हमने देखा मानिकपुर से यही आवाज उठी कि कलमे की बुनियाद हुसैन है. हमने देखा कि सैदाबाद से यही आवाज उठी कि कलमे की बुनियाद हुसैन है. हमने देखा कि झज्जर से यही आवाज उठी कि कलमे की बुनियाद हुसैन है. हमने देखा कि बरेली से यही आवाज उठी कि कलमे की बुनियाद हुसैन है. हमने देखा धावा से यही आवाज उठी कि कलमे की बुनियाद हुसैन है. अब इतने सच्चों को छोड़कर हम इन झूठों के साथ नहीं जा सकते. अब हमारा रिश्ता भी इन्हीं सच्चों के साथ है और कयामत तक रहेगा. हुसैन कलमे की असल और बुनियाद है. कलमा पढ़कर अगर तुम अल्लाह रसूल की कुर्बत का मजा चाहते हो तो तुम्हें हुसैन के दर की गुलामी करनी पड़ेगी. अल्लाहु अकबर. या
या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो दें, गौर फरमाएं, कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। तकवा से दोस्तों अल्लाह की कुर्बत मिलती है, तकवा से अल्लाह की कुर्बत मिलती है, तकवा से अल्लाह की कुर्बत मिलती है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, शुक्र से अल्लाह की तरफ से शोहरत मिलती है, शुक्र से अल्लाह की तरफ से शोहरत मिलती है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र से अल्लाह की संगत और मइय्यत मिलती है, सब्र से अल्लाह की मइय्यत, सब्र से अल्लाह की मइय्यत, शुक्र से शोहरत, तकवा से कुर्बत, तकवा से कुर्बत। वल्लाहु युहिब्बुल मुतवक्किलीन, तवक्कुल से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, तवक्कुल से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। लेकिन ये सारी चीजें कब मिलती हैं? ये सारी चीजें कब मिलती हैं? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तुम मोहम्मद के गुलाम हो जाओगे ये सब मिल जाएगा। तिलावत करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन दिल बेकरार रहता है। आप मस्जिद जाते हैं, हाँ जाते हैं, लेकिन दिल की बेचैनी नहीं जाती है। रोज़ा रखते हैं, हाँ रखते हैं, लेकिन दिल बड़ा मुज़महिल रहता है, बेकरार रहता है। सब करते हैं, तकवा पे तकवा कर रहे हैं, लेकिन दिल बेकरार क्यों है? दिल बेकरार क्यों है? चलो उठो, चलो खानकाह की तरफ चलें। खानकाह में एक दौर था जब हज़रत सैयदी मखदूम महबूब रहमान फरीद सानी अबुल गौस करम दीवान का दौर था। उस दौर में आपके लोग कुछ और थे जो आज कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। वो धावा शरीफ का रुख किया करते थे, दिल बेकरार है, करार ढूंढने जा रहे हैं, और सैयदी अबुल गौस की ज़ियारत करते ही दिल को बेकरार करार आ जा रहा है। करार पाने के लिए वलियों की ज़ियारत, करार पाने के लिए वलियों की ज़ियारत। हमने देखा उनके बाद का दौर शुरू हुआ, मखदूम अबू इसहाक आए, उनके बाद आए हज़रत बासित अली, उनके बाद आए हज़रत मखदूम हसन, उनके बाद हज़रत अहमद करीम फ़खरुद्दीन अहमद चिश्ती, हज़रत हकीमुल उम्मत शरफुद्दीन अलैहिर्रहमा, फिर उनके फर्जंदे अर्जुमंद लगते जिगर हज़रत सूफी सैयदी उबैदुल औलिया अलैहिर्रहमा सजदा कर रहे हैं, बेकरारी है, रोज़ा रख रहे हैं, बेकरारी है, तिलावत कर रहे हैं, बेकरारी है, मस्जिद की सफाई कर रहे हैं, बेकरारी है, कुरान को बार बार वर्द गर्दानी कर रहे हैं, बेकरारी है। लेकिन जैसे ही देखा चेहरा सूफी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी लगा कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप ऐसे सुनेंगे तो बात बहुत जल्दी ख़त्म कर दी जाएगी। ये जो मैंने अंदाज तेज़ी के साथ अपनाया है वो इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर सकूं। गौर से सुने, आपकी तवज्जो का ये महफिल मुतमन्नी है। और आप देखें कि सूफी मिल्लत को देखा, बेकरार दिल ने करार पा लिया, दिल ने करार पा लिया। यही तो वजह है दोस्तों कि अल्लाह के रसूल ने मुक़द्दस सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया कि वली उसे कहते हैं कि जिसे देख कर रब याद आ जाए। तो देखें आप, अगर मस्जिद में नमाज ना हो तो मस्जिद के साथ जुल्म है, कुरान की तिलावत ना हो कुरान के साथ जुल्म है, रमजान में रोजे ना रखे जा रमजान पे जुल्म है, माल होते हुए सदका ज़कात न दे माल पे जुल्म है, जुल्म है। बंदा मुसलमान हो अल्लाह की बंदगी ना करे मुसलमान पे जुल्म है, जुल्म है ना, जुल्म है ना। अब जरा गौर फरमाए, तवज्जो दे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बंदे जब वली को देखेंगे तो देखते ही उन्हें सब भूल जाना पड़ेगा, याद आएगा तो खुदा। देखिए हमारे पास दिमाग है, नज़र है, जुबान है, कान है, नाक है, मुंह है, ध्यान है, हाथ है, पाँव है, सब कुछ है, मगर इन सब का सरदार दिल है, इन सब का सरदार
دل ہے. دل جب کسی کے اختیار میں آ جاتا ہے، نظر بھی اسی کی طرف، دماغ بھی اسی کی طرف، دھیان بھی اسی کی طرف، کان بھی اسی کو سننے کو بے قرار. لوگ ہیں اپنے اپنے دنیاوی معشوق بنائے بیٹھے ہیں. آپ ان کی حالت سے جائزہ لے سکتے ہیں. اچھی طرح آپ واقف ہیں، جب دل کسی کے قبضے میں ہو جاتا ہے انسان بے اختیار ہو جاتا ہے، انسان بے اختیار ہو جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں، دل ہر ایک کی ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ رکھو گے اس کے ساتھ عدل ہوگا، انصاف ہوگا. اس جگہ سے ہٹا دو گے اس چیز پر ظلم ہے. تو دل کس کے لیے؟ اللہ. رسول نے فرمایا تمہارے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، ٹکڑا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، تلاوت کر رہے، پتہ یہ چلا بندہ اپنی تلاوت عبادت نماز میں ناقص ہے. کیا ہے؟ ناقص ہے، کمزور ہے بیچارہ. جیسے عبادت کرنی چاہیے وہ کر نہیں پاتا. تو جیسے ہی تم دیکھو گے دل میں وہ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں، دل میں رب کا ہونا چاہیے، تم نے وہ مقام دیا نہیں، وہ خیال پیدا نہیں کیا، وہ تصور میں مضبوطی نہیں ہے، اس لیے تمہارا دل بے قرار ہے. لیکن جیسے ہی تم نے قرآن دیکھا قرار نہ ملا، نماز پڑھی مسجد میں گئے قرار نہ ملا، لیکن جیسے ہی صوفی ملت کو دیکھا شیطان کو سب سے زیادہ دشمنی ولیوں سے ہے. اب دیکھیں اس دل میں سیاہی تھی، گندگی تھی، گرد و غبار تھا، خیال نے گھر کر لیا تھا، دنیاوی گرد و غبار نے رسوخ کا مقام حاصل کر لیا تھا. ان سب کی گندگی کی وجہ سے دل میں سکون ملے گا کہاں سے؟ لیکن چہرہ ولی کی روشنی، چہرہ ولی کی ضیاباری، چہرہ ولی کی کرنیں جب اس بے قرار سیاہی دل پر پڑتی ہے تو حضرات محترم جیسے ہی روشنی پڑتی ہے دل کی بے قراری دور ہونے لگتی ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جب انہیں دیکھ کر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے اخلاص و للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں بندگی کرنی چاہیے. جیسے ہی خیال پیدا ہوا اللہ کے رسول نے فرمایا بس وہی تو ولی ہے، وہی تو ولی ہے، بس وہی تو ولی ہے. جس کی صحبت میں بیٹھنے پر سکون مل جائے گھبرایا نہ کرو، سمجھ جایا کرو اس کا کنیکشن ہے، اس کا کنیکشن ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں. اللہ یا رسول اللہ. اگر کوئی شک ہے، شبہ ہے، کوئی وسوسہ ہے، کوئی رنجش ہے تو بتاؤ. قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کچھ اپنے عبد خاص پر، اپنے مخصوص بندے پر، اپنے محبوب بندے پر، وہ نبی اور رسول صرف نہیں ہے، نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ وہ میرا محبوب بھی ہے. نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ وہ میرا محبوب بھی ہے. میں نے محبوب خاص، عبد خاص اپنے بندے پر ہم نے جو کچھ اتارا ہے، نازل کیا ہے، شک مت کیا کرو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. میں آیت کی تشریح توضیح بہت زیادہ نہیں کر سکتا. آپ کو تیزی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ وہ باتیں جو سمجھ میں آ جائیں، آپ کے ذہن شریف میں اتر جائیں، وہی باتیں میں عرض کرنے کی پوری کوشش کروں. کہا اگر بھیا آپ کو کوئی شک ہے، جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں شک ہے. آپ دیکھیں بندہ پہلے ہے، اتارا بعد میں. دودھ آپ اس وقت تک رکھ نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس برتن ہونا. پہلے برتن کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد آپ دودھ اڈیلیں گے، رکھیں گے، اس میں ڈالیں گے. اور برتن ہی نہ ہو تو دودھ کہاں رکھیں گے؟ دودھ ضائع ہو جائے گا. تو اللہ کا مزاج، اللہ کی قدرت یہ ہے دوستوں کہ وہ پہلے نبی اتارتا ہے، پھر آیت اتارتا ہے.
اور نبی سے بہتر مضبوط جگر والا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. پہاڑ بھی نہیں، درخت بھی نہیں، شجر و حجر بھی نہیں، بحر و بر بھی نہیں. یہ کوئی انسان، کوئی مکان، کوئی ٹیلا ایسا نہیں جیسا نبی کا سینہ. اللہ سبحان اللہ. جیسا نبی کا سینہ ہے ویسا کچھ نہیں. اب دیکھیں آپ کی آیت اتر رہی ہے نبی کے سینے پر، اتار کر اللہ فرما رہا ہے اس میں کوئی شک مت کرنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی ہی مقدس محتم بالشان کتاب ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں. جب گنجائش ہی نہیں تو شک کہاں؟ جب گنجائش ہی نہیں تو بندے کا شک کہاں؟ تو قرآن کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھنے کا نام مومن ہونا. قرآن کے ایک ایک حرف کو ماننا ہوگا. اب آپ ذرا غور کریں، ایک ایک آیت پر جس نے ایمان رکھا اللہ کے حضور وہی پکا مومن. اور کہا جو کچھ اپنے بندے پر اتارا. اگر آپ کا برتن اس میں نیچے سوراخ ہو، دودھ رکھنا مشکل، بیکار. عقل مند کبھی دودھ اس میں رکھے گا نہیں. برتن میں کوئی گندگی اور غلاظت، دودھ رکھنا درست نہیں. تو وہ برتن، وہ ظرف، وہ جگہ بالکل صاف ہو، کلین ہو، چمکتی ہو، تاکہ آپ اس دودھ کو آرام سے پی سکیں. برتن اگر گندا ہو، دودھ بھی پینا رکھنا درست عقل مند کا کام نہیں. تو برتن کا بے عیب ہونا ضروری ہے. اب جب ساری آیتیں حضور کے سینہ اقدس پر اتاری جا رہی ہیں، مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے اتارا. کہاں اتارا؟ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ غار ہرا میں اتارا، غار ثور میں اتارا، کسی اور پہاڑ پہ اتارا، کسی اور جنگ میں اتارا، کسی اور ٹیلے پتھر پر، یا کسی اور کے مکان میں اتارا. کہا نہیں، میری نظر میں کسی کی ویلو نہیں، کسی کی اہمیت نہیں، کوئی بقعت نہیں. جتنی بقعت، جتنی حیثیت، جتنا مقام میرا محبوب رکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محبوب کے سامنے، میرے محبوب کے صدقے میں نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے. اب دیکھیں آپ ذرا غور کریں، کہا میرا محبوب بے عیب ہے. تبھی تو لا ریب آیتیں میں اتار رہا ہوں. میرا محبوب اختیار والا ہے. میرا محبوب اختیار والا ہے، تبھی تو اتنی ساری آیتیں اتار رہا ہوں. 1 سے لے کر 30 تک 312 114 سورتیں، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف اپنے نبی پر اتارتا گیا. لائٹ بند کریں. تو وہ نبی بھی تو ایسا ہوگا، اللہ نے ایسا بنایا ہوگا. میرے نبی کا حسن بے عیب، میرے نبی کی زبان بے عیب، میرے نبی کا قد و قامت بے عیب، میرے نبی کا حسن و جمال بے عیب، میرے نبی کا بیٹھنا بے عیب، میرے نبی کا چلنا بے عیب، میرے نبی کا جنگ کرنا بے عیب، میرے نبی کا فیصلہ فرما دینا بے عیب، میرے نبی کے جتنے لوگ ان سے جڑے ہیں سب بے عیب، میرے نبی کے نواسے بے عیب، میرے نبی کی بیٹی بے عیب، میرے نبی کا بھائی، میرے نبی کا داماد، میرے نبی کا غلام مولا علی بے عیب، میرے نبی کے سارے ولی بے عیب. ارے دوستو عزیزان گرامی، قرآن پڑھتے ہو سمجھا بھی کرو. قرآن ایسی کتاب ہے. اچھا دیکھیں، قیامت کے قریب جب آپ کھولیں گے صبح اٹھ کر، تو سارے الفاظ اس صحیفے سے، یعنی کاغذ دفتی کے بیچ میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ غائب ہو جائیں گے. سنا ہے نا؟ قیامت کی نشانیوں میں سے سب غائب ہو جائیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام مٹ کیسے گیا؟ حالانکہ اللہ کا کلام مٹتا نہیں. اسی لیے تو ایک امام کو سزا دی گئی کہ جب ان کے دور کے بادشاہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، مخلوق کا کام ہے بچہ ہونا، مخلوق کا کام ہے جوان ہونا، مخلوق کا کام ہے بوڑھا ہونا، مخلوق کا کام ہے مٹ جانا.
اگر ہم قرآن کو مخلوق مان لیتے تو مٹ جاتا قرآن، اور اللہ کے کلام کو مٹنا ہے نہیں، مٹنا ہے نہیں۔ تو اب حضرت امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا، خبردار قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ تو کلام جب ہے تو یہ کیسے قیامت کے قریب اوراق کے اوپر سے غائب ہو گیا؟ اسے تو مٹنا نہیں چاہیے تھا۔ تو آواز دی گئی، یہ اس کلام کی بات ہو رہی ہے جس کلام کو محمد کے سینے پر اتارا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کلام کو لوح محفوظ پر رکھا گیا، وہ کلام آج بھی لوح محفوظ پر موجود ہے، وہ کلام آج بھی سینہ رسول پر موجود۔ تو جب تم رسول ہی کو مٹا دو گے تو کلام کہاں سے باقی رہے گا؟ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا دوستو، اللہ کے رسول جیسے زمین پر تھے ویسے ہی زمین کے اندر ہیں، جیسے زمین کے اوپر لوگ ان سے فریاد کیا کرتے تھے ویسے ہی زمین کے اندر بھی ان سے فریاد کرنا جائز اور درست ہے۔ تو اب قرآن نے کہا کوئی شک ہو محمد پر جو کچھ ہم نے اتارا ہے، دوستو جو حضور پہ شک کرتا ہے وہ لاکھ آیتوں کو مانتا رہے بیکار، اور جو آیتوں کو مانتا رہے حضور پہ شک کرے وہ بیکار، جو حضور پہ شک کرے آیتوں کو مانے بیکار۔ پتہ یہ چلا اس رب کریم کے کلام کی حفاظت ایسے ہی ہو رہی ہے، حضور کے وسیلے سے ہو رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وسیلے سے ہو رہی ہے، حضور کی ذات گرامی سے ہو رہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عبد ہو گئے، ایک عبد اور سنا دوں، پھر جیسا آپ کا ذوق ہوگا بات کی جائے گی۔ کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ بھی کتاب، اور وہاں بھی کہا اس کتاب میں کوئی شک نہ کرو، کیونکہ ساری کتاب کس پر اتاری؟ حضور پر۔ کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اتارا، کیا اتارا؟ الکتاب یعنی قرآن مجید، کتاب اتارا، کس پر اتارا؟ علی عبدہ، اس کے بندے پر۔ کس کے بندے پر؟ اللہ کے۔ ہو ضمیر لوٹ کر جا رہی ہے اللہ کی طرف، اس کے عبد سے مراد حضور، عبد سے مراد حضور۔ یہ عبد ایسے، یہ بندے ایسے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ تو بندہ میرا ہے، اور سارے بندے کہتے ہیں ہم تیرے بندے، اور اللہ کہتا ہے تو بندہ میرا ہے۔ عبدیت اور رسالت میں یہی فرق ہے۔ مفسرین محدثین کہتے ہیں رسالت سے زیادہ اہمیت اور فضیلت عبدیت کی ہے۔ کیسے کہ عبد جو ہوتا ہے اس کی نظر معبود کی طرف ہوتی ہے، اس کی نظر معبود کی طرف ہوتی ہے، اور رسول جو ہوتا ہے اس کی نظر مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اس کی طرف سے آ رہا ہے مخلوق کی طرف، اور عبد جا رہا ہے اس کی طرف، بندے کی طرف سے معبود کی طرف۔ تو بندے کی توجہ جب معبود کی طرف ہو اسے عبد کہتے ہیں، اور رسول کی توجہ خالق کا پیغام لے کر مخلوق کی طرف ہو اسے رسول کہتے ہیں۔ تو حضور کی عبدیت زیادہ افضل ہے، زیادہ مقدس ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، کہا اس کے بندے پر الکتاب نازل کی گئی، الکتاب نازل کی گئی، الکتاب نازل کی گئی۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا کلام ایسا روب اور دبدبے والا ہے کہ اگر پہاڑ اونچے مضبوط توانا پہاڑ پتھریلے علاقے میں یہ اتار دیا جاتا تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا، بکھر جاتا۔ اب دیکھیں آپ ذرا غور فرمائیں، یہی کتاب ہے کہ اس کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ اس کتاب کو اگر بنجر زمین پر تلاوت کر دی جائے وہ بنجر ہری بھری زمین ہو جائے۔ یہی کتاب ہے دوستو، یہی کتاب ہے دوستو کہ جبرائیل لے لے کر 23 سال تک آ رہے ہیں، 23ویں سال یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ یہی کتاب ہے دوستو جنہیں صحابہ اندھیری رات میں اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر دیا جلا کر ہلکی روشنی لے لے کر پڑھ رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے صبح کی اذان ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کتاب میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے کہ بہت جلدی صبح
صبح ہو گئی پتہ نہ چل سکا. یہ کتاب ایسی ہے کہ حافظ قرآن بیٹھ کر پڑھتا رہتا ہے, اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی. یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے تو آصیب و بلیجات میں جو گرفتار ہے وہ گھبرا جاتے ہیں. یہ کتاب الکتاب ایسی کتاب ہے کہ دکان و مکان میں ہر جگہ لوگ اسے پڑھ کر خیر و برکت کی دعا کیا کرتے ہیں. یہ کتاب ایسی ہے رمضان میں حافظ قرآن تراویح سنا رہا ہے, سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے واسطے سے اسے پڑھ کر لوگ اپنی گندی زبان صاف کر لیتے ہیں. یہ کتاب ایسی ہے اسے دیکھ کر نظریں صاف ہو جاتی ہے. یہ کتاب ایسی ہے کہ اسے پڑھنے والے جب اپنی گردنیں کٹواتے ہیں تو انہیں شہید کہا جاتا ہے. پڑھ کر جب راہ خدا میں لوگ کوشش کرتے ہیں تو انہیں مجاہد کہا جاتا ہے. اس کتاب کو پڑھ کر جو راہ خدا میں جنگ کر کے جیت جاتے ہیں انہیں غازی اسلام کہا جاتا ہے. یہ الکتاب ہے دوستو, جب محمد کے سینے پر اتری تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ساری دنیا میں اسی کی برکتیں پھیل گئیں. تو سوچو, پہلے غور کرو, ذرا نظر عمیق دوڑاؤ اور اپنے ذہن پر زور دو کہ یہ کتاب اتری کس پر. یہ کتاب اتری کس پر؟ کسی پر نہیں اتر سکی. تمام جنات, تمام حیوانات, تمام مخلوقات سب نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں, لیکن محمد رسول اللہ کے سینے کا انتخاب کیا گیا. الم نشرح لک صدرک, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. دوستو عزیزان گرامی, کہ یہ قرآن, یہ کتاب اتار کر حضور کے سینے پر, جب سینے پر اتارا گیا یہ قرآن, تو اس سینے سے جو رگیں ہیں وہ زبان کی طرف آتی ہیں, اس سینے سے جو رگیں ہیں وہ قدمین کی طرف جاتی ہیں, اس سینے سے جو رگیں ہیں وہ ذہن شریف میں آتی ہیں, وہ اس قدمین سے جو رگیں ہیں وہ ہاتھ, رگ و ریشے تک اس خون کا سیلان ہے, جاری ہے. اب ذرا غور کرے, میرا نبی فرما رہا ہے حسین مجھ سے میں حسین سے, حسین مجھ سے میں حسین سے. اب لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ قرآن یزید کے ساتھ ہے, کہہ سکتے تھے, نمازی تھا وہ, اس کے لوگ نماز پڑھتے تھے, سب کچھ تھا, لوگ کہہ سکتے تھے الکتاب خیمہ یزید میں ہے, لوگ کہہ سکتے تھے. یہی مشیت یزدی نے جواب دیا, دیکھو کٹی ہوئی گردن پہ کون تلاوت کر رہا ہے. سبحان اللہ, ہو کر زبان سے قرآن کا نغمہ سنا رہا ہے. قرآن متحرک ہے اور قرآن کہہ رہا ہے, قرآن حسین کی زبان سے اپنی آواز بلند کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی یزیدیت کو حق مت سمجھنا, میں قرآن ہو کر کسی کی زبان پر اترتا ہوں تو وہ حسین اعظم ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس کتاب میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی کجی نہیں ہے. عوجن کے اوپر 2 تنوین, حرف تنوین ہے. صاحب ضیاء القرآن نے کہا ہے کہ اس تنوین کا فائدہ یہ ہے دوستو کہ تنوین تقلیل کے لیے آتا ہے. تقلیل کہتے ہیں قلت کو, قلت کہتے ہیں کمی کو. یعنی اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی تقلیل نہیں ہے. اب قرآن میں یہ موجود ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اس میں کسی طرح کا نقص نہیں ہے, اس میں کوئی کجی نہیں ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ کی نظریں اس کی کمی کو تلاش کر سکیں. اب لہو ہے, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ. اب لہو میں بھی واحد ضمیر کا صیغہ ہے. ہو کیا ہے؟ ہو جو ہوتا ہے وہ ایک کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے؟ ایک کے لیے. اب پیچھے عبد بھی ہے, پیچھے قرآن بھی ہے, پیچھے قرآن بھی ہے, پیچھے عبد بھی ہے. اب ضمیر ایک واحد کا صیغہ ہے اور کتاب بھی موجود ہے اور عبد بھی موجود ہے, الکتاب بھی موجود ہے, عبدہ بھی موجود ہے. اب اس ایک ضمیر, واحد ضمیر کو ہم کتاب کی طرف لے جائیں یا عبد کی طرف لے جائیں. عبد بندہ اور کتاب دونوں ہیں. دیکھیں نا, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, عبد بھی ہے کتاب بھی ہے. اور ولم یجعل لہ عوجا, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو کس میں ہے؟ دو.
تو ہونا چاہیے تھا ولم یجعل لہما، کیا ہونا چاہیے؟ ولم یجعل لہما، تاکہ کتاب بھی مراد ہو جائے، عبد بھی مراد ہو جائے. لیکن اللہ نے ایک ضمیر، واحد ضمیر کا استعمال کیا، کہا لہو، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں. کسی مفسر نے کہا کتاب مراد ہے، کسی مفسر نے کہا عبد مراد یعنی حضور مراد. لیکن میں آپ کے سامنے ایک تطبیق کی صورت نکال دیتا ہوں. اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، دیکھو دونوں کا ملن اتنا مضبوط ہے، قرآن اور عبد کا ملن بڑا مضبوط ہے، جیسے جسم اور روح کا ملن. جسم کو الگ کر کے بلایا نہیں جاتا، اگر جسم الگ ہو جائے تو آ نہیں سکتا. روح کو الگ کر کے پکارا نہیں جاتا. جب کہا جائے فلاں آدمی ادھر آؤ تو مراد یہ ہے کہ روح بھی آ جائے، جسم بھی آ جائے، الگ الگ کر کے نہیں بلایا جاتا. تو اللہ نے یہ پیغام دیا، آخری بات ہے، اللہ نے یہ پیغام دیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، اس میں کتاب میں اور عبد میں کوئی کمی نہیں. اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کتاب اتنی قریب ہے میرے محبوب سے کہ محبوب سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. اب لوگ کتاب تو پڑھ رہے ہیں اور حضور کی حیات پر حملہ کر رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے واحد ضمیر کا صیغہ استعمال کر کے، یعنی اتنی مضبوطی، اتنی قربت، اتنی نزدیکی، اتنی الفت، اتنی چاہت، اتنا مضبوط رشتہ کہ کہا نہ کتاب میں کوئی کمی، نہ میرے محبوب میں کوئی کمی. ان دونوں میں اتنی مضبوط نسبت ہے کہ کتاب کو نبی سے، نبی کو کتاب سے جدا کرنا غیر ممکن. جدا تم کر نہیں سکتے. کیا پتا چلا؟ واحد کا صیغہ استعمال کر کے شان رسول کو اللہ نے اس طرح ظاہر کیا کہ کتاب نبی کے لیے، نبی کتاب کے لیے. یاد رکھنا تمہاری مسجدوں میں قرآن پڑھنے والوں، یاد رکھنا اپنی مسجدوں پر درس قرآن کا پیغام دینے والوں، یاد رکھنا بچوں کو تلاوت اور بچوں کو تفسیر پڑھانے والوں، جب تم شان رسول پر حملہ کرتے ہو تو کیسے سوچ لیا کہ کتاب حضور سے الگ ہو گئی اور حضور کتاب سے الگ ہو گئے. جس طرح کتاب موجود ہے اسی طرح ہمارا نبی بھی موجود ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول رائے چڑھیں گے، رائے چڑھیں گے. حضرت ابن عساکر محدث جلیل، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا حضرت خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول ہیں. ان کا لقب کیا ہے؟ خادم رسول، خادم رسول. آپ خود فرما رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک، آپ کے پاس عصیۃ لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس اللہ کے رسول کی چھڑی تھی، اللہ کے رسول کی چھڑی تھی، عصا. اب عصا موجود ہے، اور حضور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس موگ مبارک بھی موجود ہے. ثابت البنانی اس حدیث کے راوی ہیں، تابعی ہیں حضرت ثابت. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک خادم رسول ہیں، ہر وقت حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے، تو موگ مبارک بھی ان کے پاس موجود تھا. آپ نے وصیت کی کہ دیکھو جب مجھے موت آ جائے، موت آ جائے. آج کے دور میں لوگ بچوں میں حصہ بانٹتے ہیں، آج کے دور میں لوگ اپنی جائیداد اور پراپرٹی پہ غور نظریں دوڑاتے ہیں، کہیں کچھ مس تو نہیں ہو رہا ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جو صحابہ ہیں ان کے لیے سب سے بڑی میراث اور سرمایہ حضور کے تبرکات، حضور کے تبرکات.
حضرت انس بن مالک کا جب آخر وقت آیا فماتا، جب وہ فوت ہو گئے، ان کا وصال ہو گیا، فدفنت معه، تو اس عصا کو اور اس منہ مبارک کو حضرت انس بن مالک کے ساتھ دفن کیا گیا۔ منہ مبارک کو زبان کے نیچے رکھا گیا، منہ مبارک کو زبان کے نیچے رکھا گیا، اور عصائے رسول کو، العصائے رسول کو قمیص کے اندر اور سینے کے بیچ میں رکھا گیا۔ اب آپ ذرا غور کریں، جب بندہ اٹھے گا، جب بندہ منکر نکیر کے سامنے اٹھے گا، سینے پہ عصائے رسول ہو، زبان پہ منہ رسول ہو، تو اب سوچیں اس کی جرأت کیا ہوگی، اس کی جسارت کیا ہوگی۔ حضور ایک موقع پر آپ حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی مولا علی کی ماں، مولا علی کی ماں کا وصال ہو گیا، تو حضور ان کے لحد میں لیٹ گئے، لیٹ کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ پہلی بار ہوا۔ محبت جب بھی ظاہر کی جاتی ہے اور لوگ جب موجود ہوں انہیں حیرانی ہوتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں یہ پہلی بار ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ خاتون بھی میری نظر میں پہلی ہے، جس نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں، میری بڑی خدمت کی ہے، میری چچی بھی ہے، ابو طالب کی بیوی ہیں، مولا علی کی ماں ہیں۔ لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد اٹھے، اٹھ کر کہا یہ میری قمیص ہے، یہ میری قمیص ہے، فاطمہ بنت اسد کے جسم پہ ڈال دینا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا فائدہ یہ ہے کہ جس پر میری قمیص ہوگی اسے جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جنت کا لباس پہنا۔ صحیح بخاری میں یہ سب روایتیں موجود ہیں، میں سند سنا سکتا ہوں، روایت اور جو باب ہے، جو چیپٹر ہے وہ بتا سکتا ہوں، جو سطر ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بھی ذکر کر سکتا ہوں۔ سب اہل سنت والجماعت کا ایسا مضبوط اور متحقق عقیدہ ہے کہ بس کمزوری کیا ہے کہ سنی بیچارے علم سے بھاگنے لگے، علماء سے گھبرانے لگے، اس لیے لوگ آپ پہ حاوی ہونے لگے۔ اب ذرا غور فرمائیں، توجہ دیں کہ ان سب کو جب آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ بہت سارے صحابہ ہیں، یہی وجہ ہے۔ ایک شخص انتقال ہونے لگا، اس نے وصیت کی کہ دیکھو بات اتنی سی ہے کہ میری پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ لوگوں نے لکھ دیا۔ جب منکر نکیر آئے تو ایک آدمی کو دوسرے دن خواب میں وہ شخص آیا، اس نے پوچھا کہ تیری پیشانی پر بسملہ لکھا گیا تھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، اس سے فائدہ کچھ ملا؟ کہا دیکھو جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھا آواز آئی، منکر نکیر نے بتایا تو خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے تجھ سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کفن پہ بسم اللہ نہ لکھو، کلمہ نہ لکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ حضور کے چچیرے بھائی ہیں۔ عباس حضور کے چچا ہیں اور عبداللہ ان کے چچیرے بھائی ہیں، وہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سید ابرار و اخیار طٰہٰ و یاسین حسنین کے نانا نے فرمایا کہ جس کے کفن پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لکھ دیا جائے، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات مقدسہ کو جس کے کفن پر لکھ دیا جائے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اب جس کو فرمان رسول پر بھروسہ نہ ہو وہ کہتا پھرے، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی میتوں کے کفن میں عہد نامہ رکھ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مریدین اور اہل محبت کا جب انتقال ہوتا ہے تو ہمارا شجرہ ان کے ساتھ جاتا ہے۔ بھیا ہمارے پاس عصائے رسول نہیں، ہمارے پاس منہ رسول نہیں، ہمارے پاس قمیص رسول نہیں، ہمارے پاس تہبند ازار رسول نہیں، ہمارے پاس کوئی اور مقدس تبرکات نہیں۔ یہی ہے جو پیر سے لے کر محمد الرسول اللہ تک نام ہے، وہی اپنے مرید کے سینے پر رکھ کر کہتے ہیں اب جا، اسی نام کی برکت سے اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول، زندہ
زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو جب لوگوں نے آپ کو میں بتاؤں بکسر کے پاس پل کے نیچے آپ سب واقف ہیں، کوئی دور کے تو ہیں نہیں، جو سارم پور گاؤں ہے، اس گاؤں کا ایک بڑا عجیب واقعہ قصہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ کفن پہ جو لکھ دیتے ہو رشتہ داریاں بھی لوگ ایسے بہکتے بہکتے نہ جانے کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں، لوگ ساڑھو سمدھی سالے اور بھی جو دوسرے رشتہ دار ہیں، لوگ عجیب ہیں، بولیں گے تو سالے برا مان جائیں گے، سمدھی برا مان جائیں گے، سسر برا مان جائیں گے۔ ہم نے کہا آپ سالے سمدھی ساڑھو سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا رسول سے؟ سبحان اللہ اگر رسول سے محبت کرتے ہیں تو ان سب کے رشتے کو طاق پہ رکھ دیں، ان سب کے رشتوں کو طاق پہ رکھ دیں۔ جب رشتہ کیا ہے دنیا میں اور انہی سے رشتہ نبھانا ہے تو قبر کا رشتہ حضور کا بھول جائیں، حضور کا رشتہ بھول جائیں۔ اگر حضور سے رشتہ نبھانا ہے تو یہاں بھی نبھاؤ، وہاں بھی ملے گا اس کا صلہ۔ صرف سوچتے ہو کہ صلہ اچھا مل جائے، صرف سوچتے ہو کہ رزلٹ اچھا آ جائے، تو رزلٹ اچھا آنے کے لیے پہلے محنت ضروری ہے۔ تو رشتہ رسول کو نبھانے کا وقت ہے، ابھی نہیں نبھاؤ گے تو قبر میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، فیل ہو جاؤ گے، اور فیل کوئی اور نہیں خود تمہارا رب کر دے گا۔ چاہے جتنی تیاری کر کے رٹا مار کے جاؤ، فیل ہو جاؤ گے، کیونکہ زبان پر اسی کے سوال کا جواب آئے گا جس کا رشتہ مدینے سے مضبوط ہوگا، رشتہ مدینے سے مضبوط ہوگا وہی جواب دے گا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، توجہ دیں، میں عرض یہ کر رہا تھا خادم رسول حضرت انس بن مالک لے کر گئے اور اللہ نے، اور صحابی رسول ہے، خادم رسول ہے، تو ہمیں چاہیے، اس شخص نے کیا کہا، کفن پہ جو آپ بسم اللہ کلمہ یہ سب لکھ رہے ہیں تو کفن تو سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، مٹی کھا جائے گی، تو بے حرمتی ہوگی، بے حرمتی ہوگی، کفن پہ مت لکھیے۔ میں نے کہا جب تیرا ایمان ایسا ہے تو تیرا کفن سڑ ہی جائے گا، جب تیرا ایمان ایسا ہے تو کفن تیرا سڑ ہی جائے گا۔ اب تو اپنے کفن پہ مت لکھوانا، لیکن جو بندہ ایمان والا ہے، جو بندہ سنی صحیح العقیدہ ہے، اس کے ساتھ ناانصافی مت کر، اس کی پیشانی پر لکھ دے، اس کے سینے پر لکھ دے، اس کے کفن پر لکھ دے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس کے کفن کو، اس کے جسم کو، اس کے آنکھ نظروں کو، دماغ، دل و دماغ کو سڑنے نہیں دے گا، بلکہ اسی جسم کے ساتھ بروز حشر اٹھائے گا، اٹھائے گا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، توجہ دیں، وہ کربلا کی سرزمین ہے جہاں سے ایمان کا چشمہ پھوٹتا ہے، وہ کربلا کی زمین ہے جہاں سے تقدس، طہارت، عبادت، بندگی، شعور سب کچھ ملتا ہے۔ اگر حضور کی روح سے قریب ہونا ہے تو کربلا کی طرف رخ کرنا ہوگا، اگر بی بی زہرا کی طہارت کے سامنے نظریں جھکا لینا ہے تو کربلا کی طرف جانا ہوگا، اگر مولا علی کی شجاعت کے سامنے دست بستہ ہونا ہے تو کربلا کی طرف رخ کرنا ہوگا، اگر صدیق اکبر کی صداقت دیکھنی ہو تو کربلا کی طرف دیکھو، عمر کی عدالت دیکھنی ہو تو کربلا کی طرف دیکھو، عثمان کی سخاوت دیکھنی ہو تو کربلا کی طرف دیکھو، اللہ کی محبت اور چاہت و الفت دیکھنی ہو تو کربلا کی طرف دیکھو۔ چمکتے ہوئے چمکتی ہوئی نماز، چمکتے ہوئے صبر، چمکتے ہوئے صبر، چمکتے ہوئے تقوی، توکل، عبادت، بندگی، ہر ایک کو صورتاً دیکھنا ہو، تشکیل میں دیکھنا ہو۔ اگر دیکھنا ہو کہ صبر کا ہاتھ کہاں ہے تو حسین کو دیکھ لیں، اگر دیکھنا ہو کہ عبادت کی نظر کہاں ہے تو نظر حسین کو دیکھو، اگر دیکھنا ہو کہ سجدے کی صورت کہاں ہے تو حسین کے چہرے کو دیکھ لو، اگر دیکھنا ہے صبر و شکر و طہارت و تقدس و عبادت و بندگی، حج و زکوٰۃ، ہر ایک کی صورت کو کہ یہ ساری چیزیں کس کے اندر ملتی ہیں اور کس کے اندر یہ ساری چیزیں آ کر کہتی ہے۔ اب دیکھو نماز کہہ رہی ہے کہ دیکھو اے نمازیوں حسین کو مت چھوڑنا، حج کہہ رہا ہے اے حاجیوں حسین کو مت چھوڑنا، حافظ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے حافظوں قرآن کو حسین کو مت چھوڑنا، اور سجدہ کہہ رہا ہے اے ساجدوں حسین کو مت چھوڑنا، اللہ رسول کہہ رہا ہے حسین کو مت چھوڑنا۔ پروردگار اگر غلطی سے حسین چھوٹ گئے تو کہا پھر
जन्नत को भूल जाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत को भूल जाना। देखें, एक आखिरी बात अर्ज करके महफिल इख्तिताम की जाए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है, नबी कौनैन फरमा रहे हैं कि देखो जन्नत और दोज़ख में मुकालमा हुआ, बहस हुई। जन्नत ने कहा मैं बेहतर तुझसे, मैं बेहतर तुझसे। दोज़ख ने कहा नहीं, मैं बेहतर तुझसे। जब दोनों में मुकाबला हुआ, दलील में दोज़ख ने कहा मैं इसलिए तुझसे बेहतर कि मेरे अंदर बड़े बड़े बादशाह आएंगे, ऊंचे ऊंचे ताज वाले, महलों वाले, कुर्सियों वाले, जेवरात वाले सब आएंगे, इसलिए मैं तुझसे बेहतर। जन्नत बेचारी खामोश हो गई। फौरन अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए जन्नत पर वही भेजी। जन्नत पर मैं जब ये हदीस पढ़ने लगा तो मेरी नज़र में ये बात आई, मेरे जहन में, कि लोग कहते हैं कि हुजूर रेवतीपुर के मुसलमानों के बारे में मदीने से नहीं जान पाते, और जन्नत व दोज़ख तो आसमानों में है और हुजूर ज़मीन से फरमा रहे हैं। आसमानों की खबर रखने वाला नबी रेवतीपुर इस महफिल में बैठने वाले मुसलमानों के सलाम और सुभान अल्लाह को न सुने, ये अजीब बात है। तो जन्नत पर वही आई, फरिश्ता लेकर आया। उसने कहा ऐ जन्नत, अल्लाह ने कहा है तू खामोश क्यों हो गई? कहा वो कह रहा है कि मेरे अंदर बड़े बड़े बादशाह आएंगे, तो मैं क्या करूं, मैं खामोश हो गई। तो फरिश्ते ने कहा उससे कह दे, अल्लाह ने कहा है कि ऐ दोज़ख, तेरे अंदर अगर बड़े बड़े बादशाह आएंगे तो मेरे अंदर हसन और हुसैन आएंगे। मेरे अंदर हसन और हुसैन आएंगे। एक मकाम पर दूसरी रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत को सजा दिया जाएगा। जन्नत कहेगी मैं तो सज गई। क़यामत के बाद बरोज़े हश्र जब हुजूर का जाना होगा, उम्मतियों का जाना होगा, उस वक्त की बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत कहेगी परवरदिगार तूने मुझे सजा दिया, सब कुछ जीनतों से और हर चीज़ से आरास्ता कर दिया, लेकिन तूने ही कहा था कि मैं तेरे अंदर दो खूबसूरत सुतून खंभा दूंगा, खूबसूरत सुतून दूंगा, दो। उनके आने से, उनके मौजूद रहने से तेरे हुस्न में, तेरी जीनत में, तेरे श्रृंगार में और तेरा हुस्न दो बाला हो जाएगा, तेरा हुस्न दो बाला हो जाएगा। बारे इलाहा खुदा बंदा, ऐ रब्बे करीम, क्या वो वक्त अभी तक नहीं आया? तू उस दो पिलर को कब देगा मुझे कि मेरे अंदर और हुस्न पैदा हो जाए? तो अल्लाह के रसूल सैयदे अबरार व अखयार फरमाते हैं कि जन्नत जब ये बोलेगी तो अल्लाह कहेगा घबरा मत, नबी के दोनों शहजादे नवासे आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जब तेरे अंदर आएंगे तेरा हुस्न बढ़ जाएगा। कुरान जन्नत को खूबसूरत कह रहा है, नबी जन्नत को खूबसूरत कह रहे हैं। हर एक के दिलो दिमाग में ये चीज मौजूद है कि जितनी खूबसूरत जन्नत है अब कायनात में कोई और चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन कुर्बान जाए उस खूबसूरत जन्नत पर भी किसी का सदका और खैरात है तो वो नवासा रसूल हुजूर हुसैन आपकी ये मोहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए, आपकी ये बैठने को अल्लाह नवासे रसूल के सदक़े में कबूल फरमाए, और अहबाब ने जो मेहनत व मशक्क़त की है तमाम की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। हर एक जो आफत व बला में गिरफ्तार है अल्लाह उनसे आज़ादी अता फरमाए। इमाम हुसैन के खून के सदक़े में अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर सलाम करें।